अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फरहा औरंगज़ेब। नाज़रीन, आज एक अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है और तशवीशनाक भी है। कराची से लाहौर तक मनशियात का फैलता हुआ जाल अब एक संगीन समाजी मसला बनता जा रहा है। इतलात के मुताबिक ये नेटवर्क सिर्फ आम शहरियों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसके असरात अब अशराफिया, तालीमी इदारों और नौजवान नस्ल तक पहुँच चुके हैं। करोड़ों रुपए की कोकेन और दीगर महंगी मनशियात की बरामदात से कई सवालात जो है वो जन्म ले रहे हैं। इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं रज़ाक बाजवा साहब, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, और दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर रिजवी, जो कि तज्जिया निगार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर, आपकी नज़र से भी कुछ मामलात हैं जो कि ज़ाहिर गुजरे होंगे। कराची में मनशियात का सरगर्म गैंग, या ये कहा जाए कि एक मुख्तसर सा एक तबका है जो कि इस तरह के कामों में मुलव्वस है। क्या देख रहे हैं, किस तरह की सिचुएशन है, खास तौर पे अगर हम यूथ को अपनी नजर में रखें? जी, आपने मुझसे जी बिल्कुल। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बीबी, अब बिल्कुल ये एक बड़ा इशूज़ सामने आया है, ये जो मंशियात का। खैर, मंशियात तो पूरे सूबे में क्या पूरे मुल्क में जो है वो धड़ल्ले से बिक रही है, बहुत अरसे दराज से बिक रही है और खुलेआम बिक रही है। कोई उसमें पर्दा नहीं है, कोई उसमें शर्म व हया नहीं है बेचने वालों में, ना ख़रीदने वालों में। ना मैं समझता हूँ कि उन इदारों को जो इसे रोक सकते हैं। तो बिल्कुल ये जो अभी पिंकी साहिबा जो अभी एक नई ब्रांड बरामद हुई है, कराची से गिरफ्तार हुई हैं, तो अब देख लें कि जब अशराफिया के पर जलने लगे, जब अशराफिया के जब उनके अपने बच्चे जब इस चीज़ की नज़र हुए, तो आप देख लें कि फिर वो कहाँ से पिनकी आ गई और कहाँ से गिरफ्तार भी वो हो गई और कहाँ से उसका धंधा भी बंद हो गया। तो ये बड़ा अलमिया है। मैं समझता हूँ कि हमारे इदारे, हमारी हुकूमतें, हमारे जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है मंशियात को रोकना, एक्साइज डिपार्टमेंट है, पुलिस है और एंटी नार्कोटिक्स है, बहुत सारे इदारे गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं जो जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि मंशियात को रोका जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन मैं इसे एक बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल करार दूंगा कि आप देखें कि किस तरह हमारे बच्चों को जो है ना, जब ये इसने निगल लिया बहुत सारे। अब देखें ना, ये तो कोई ख़ास लोगों का जब इसमें नुकसान हुआ जानी, तो ये पब्लिक तक ये चीज़ें आई। आम लोग तो इसमें रोज़ाना मंशियात का इस्तेमाल करते हुए मारे जाते हैं फुटपाथों पे, रोडों पर, सड़कों पर। आप आए दिन देखें छिपा और एदी की एम्बुलेंसें उठा के ले जा रही होती हैं। तो बात दरअसल ये है कि उन इदारों को, जैसे अभी हमारी सूबाई हुकूमत ने बहुत सख्त नोटिस लिया है इस चीज़ के मंशियात के ख़िलाफ़, मैं इस इक़दामात को सराहता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि इसको कंटिन्यू रखा जाए और मंशियात बेचने वाले और उनके सहूलतकार, चाहे वो कितने भी ताकतमंद हो, चाहे वो कितने भी बाअसर हो, चाहे वो कितने ही किसी को क्यों ना प्यारे हो, मैं समझता हूँ कराची बोर्ड उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये जो ये जो अभी जो खातून हमारी गिरफ्तार हुई है, जिन्हें पिनकी साहिबा कहा जाता है, जो मंशियात की मलका हैं, इनके खिलाफ भी बहुत सख्त मेरा ख्याल है कि इक़दाम की ज़रूरत है। और आप देखें कि उस खातून की हिम्मत, उसकी बहादुरी, मैं तो हैरान हो गया उसका चाल चलन देखकर, उसकी कोर्टों में धन धराते फिरना, जैसे कि कोई कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इस मुल्क में। तो बस ये मैं तो समझता हूँ कि हमारी इंतजामिया उस वक्त होश के नाखून लेती है जब पानी पुलों से गुजर चुका होता है। बहुत सारा नुकसान करने के बाद अगर वही इक़दामात किए जाएं, उससे पहले भी किए जा सकते थे। अब मैं इस शहर का बासी हूँ, मैं तो चले पूरे मुल्क की बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि आप देखें कि सड़कों के किनारे बहुत सारे भरे हुए लोग दिन दिहाड़े पुलों को, सरियों को काट रहे हैं। आपकी जो शहर कराची की जो हमारी जो भी लोहे की चीज उन्हें मिलती है, कई बाज़ औकात तो जो ब्रिज बने हुए हैं शहरियों की सहूलत के लिए, उनके पूरे साइडें काट के वो ले गए, गटरों के ढक्कन ले जाते, जिससे आए दिन सूरत हाल पैदा होती है। तो मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जो अभी इक़दामात शुरू किए हैं, ये बहुत अच्छे इक़दामात हैं, ये बहुत पहले होने चाहिए थे और इंशाल्लाह अब अगर ये शुरू किए हैं तो ये किसी मंजिल पर पहुंचने चाहिए। हमें अपनी नौजवान नस्लों को बचाना चाहिए। और जो सबसे बड़ी, मैं एक 10 सेकंड आपके और लूँगा, यूनिवर्सिटियों में
ہماری بیٹیوں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری بچیوں کو, ہمارے اسٹوڈنٹ جو جنہوں نے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے آگے جا کے کالجز میں, یار انہوں نے تو آن لائن یہ منشیات کو بیچنا ایسا بنا لیا جیسے آپ کوئی برگر منگا رہے ہیں, کوئی ڈب روٹی منگا رہے ہیں, کوئی مکھن منگا رہے ہیں کسی سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کیونکہ چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں, ان کا چہرہ آ چکا ہے اور یہ لوگوں تک ان کی ایکٹیویٹیز آ چکی ہے, اب لہٰذا حکومت کا فرض بنتا ہے کہ انہیں بالکل سرے سے کچل دیا جائے. اور بلکہ سندھ اسمبلی میں چیف منسٹر صاحب سے اور اپنی پارٹی کی قیادت سے گزارش کروں گا کہ ایسا قانون پاس کیا جائے کہ منشیات فروشی کی جو سہولت کاری کرتے ہیں یا جو منشیات فروخت کر رہے ہیں ان کو قانون کے میں اتنا سختی لائی جائے کہ انہیں پھانسی کی سزا تک کر دی جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے اس موذی مرض سے ہماری جان چھوٹ سکے. ٹھیک. اچھا, دوسری جانب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر رضوی صاحب, تجزیہ نگار ہیں. سر, آپ کی نظر سے بھی یہ معاملہ گزرا ہی ہوگا ظاہر ہے, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ساری سچویشن کو؟ اور اگر ہم پروٹوکول کی بات کریں تو جس طرح عدالت میں ان کو پروٹوکول دیا گیا, بنا ہتھکڑی وہ عدالت میں گھومتی رہیں, اور اس طرح کی اور بھی کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو باجوہ صاحب کی ایک کریکشن کر دوں. باجوہ صاحب نے 3 ورڈ استعمال کیے, ان کو میں کریکٹ کروں گا. باجوہ صاحب نے کہا کہ ان خاتون کی ہمت اور بہادری, تو میں اس کو چینج کروں گا, میں کہوں گا ان خاتون کی بے غیرتی, بے شرمی اور ہٹ دھرمی, یہ لفظ استعمال ہوگا. ان کے بہادر کا لفظ تو بہت بڑا ہے, ہمت تو بہت اچھی چیز ہے, ہمت کی جائے حق مارکے کے لیے تو بہت بہترین کام ہے. تو ان کے لیے, خاتون کے لیے جو استعمال ہونا چاہیے وہ ہٹ دھرمی اور بے شرمی ہونا چاہیے, ایک بات. دوسری بات یہ دیکھیں, کوئی بھی ایسا سسٹم جو چلتا ہے وہ سسٹم طاہر رضوی, باجوہ یا کوئی ایس ایچ او نہیں چلاتا, اسے ڈی ایس پی بھی نہیں چلاتا, اسے ایس پی بھی نہیں چلاتا. یہ ایک بڑے لیول پہ چیزیں چلتی ہیں اور وہ لیول ہوتا ہے کہ جس کو میرا خیال ہے کہ یہاں بیان کرنا بیکار ہے. جب تک وہاں پر نہیں اس پہ روک ٹوک ہوگی, وہاں نہیں اس کے اوپر کوئی کارروائی ہوگی, یہ سسٹم یوں ہی چلتا رہے گا. یہاں دیکھیں, یہ تو پنکی ہے نا, اس سے پہلے ایک ہیروئن تھی. اچھا, ہیروئن میں وہ نہیں کہہ رہا جو فلموں والی ہیروئن, ایک ہیروئن اور ایک کلاشنکوف کلچر ہمارے انٹروڈیوس ہوا تھا. پہلا نشہ جو اسٹارٹ ہوا تھا, ویسے چرچ ورس ہوتی تھی, وہ تو چلو کسی زمانے میں کوئی نواب بھی یہ ہوتا تھا کہ بھنگ اور چرچ چلتی تھی, باقی ہیروئن کا جو کلچر آیا اور کلاشنکوف, یہ ایک ساتھ آیا ایک پرٹیکولر وقت میں. پھر وہ کلچر بڑھتے بڑھتے, ہیروئن سے بڑھتے بڑھتے وہ آج جو ہے نا وہ آئس پہ, اور جناب پتہ نہیں کیا کیا اس کی پتہ نہیں کیا کیا نام ہے, وہ ڈگریز ہیں ان کی. تو بات یہ کہ یہ چیز نہ یقین کریں نہ پبلک لیول پہ ختم ہونی ہے, نہ عدالتوں لیول پہ ختم ہونی ہے. اس کو جہاں سے اس کی سپلائی لائن ہے نا, وہاں سے کٹے. نمبر ون, یہ پہلا حصہ ہو گیا میری بات کا. سپلائی لائن کٹے گی تو یہ خود ہی سیدھا ہو جائے گا کام. دوسرا حصہ اس کا یہ, اب سپلائی لائن تو کٹ گئی, اب اس کے بعد جو لائن میں آگے جو چین چل رہی ہے, اس چین کو ختم کرنے کے لیے عدالتی نظام آپ کا ختم ہو چکا ہے. وہاں پر آپ دیکھیں جتنے مجرم ہیں, یہ نہیں پنکی کو چھوڑ دیں, اس سے پہلے وہ جو ہوا تھا جتوئی والا جو کیس ہوا تھا جس نے لڑکی کو مارا تھا, وہ کس طریقے سے آرام سے اپنے بیڈ میں وہاں شہد نکلی تھی. اس طرح جب تک یہ عدالتی نظام درست نہیں ہوگا اور صحیح معنوں میں صحیح لوگوں کو, دیکھیں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, سزائیں ہوں ان کے ہوں جن کی سزائیں بنتی ہیں. یہاں یہ ہوتا ہے سزا بنتی ہے اس کی تو پکڑ لیا اس کو, پھانسی وہ چڑھ گیا. یہ سسٹم جب تک ختم نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور کوئی اس کے لیے ٹائم پیریڈ, مطلب ایک ٹائم پیریڈ دیا جائے کہ جی 1 مہینے میں, 2 مہینے میں, 5 مہینے میں, 6 مہینے میں, سال میں, 2 سال میں, 20 سال ہو جاتے ہیں, 20 سال, اور فیصلے نہیں ہوتے. یار بھائی دیکھیں بے قصور ہے, چھوڑ دیں اسے. لیکن اگر وہ ہے انوالو تو سزائیں خالی پھانسی تھوڑی ہوتی ہے. باجوہ صاحب نے فرمایا پھانسی دے دے, گولی مار دے, نہیں ایسا نہیں ہے. ایسی سزائیں بھی ہوتی ہیں بھائی, اس کو دیکھا اگر وہ کم ملوث ہے 10 سال قید کی سزا دے دی, پھر اس کے بعد اس سے آگے والی سزا دی, اس سے آگے والی. جب تک سزا اور جزا کا سزائیں موجود ہیں قانون میں, قانون سے کچھ نہیں ہوتا. باجوہ صاحب ایک خطا کلامی آپ نے فرمایا, سزائیں ہوتی بھی ہیں لیکن بہت تھوڑی. قانون جس ملک میں آئین پہ عمل نہ ہو, قانون پہ عمل نہ ہو, اس میں کیا سزائیں ہوں گی؟ آپ 17 بار پھانسی کی سزا دے دیں, کوڑوں کی سزا دے دیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں کہ آئین پر اور قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اور آئین اور قانون کی جو دھجیاں بکھیر رہا ہے وہ کون بکھیر رہا ہے؟ جن کو پاسداری کرنی ہے, جن کو چلنا ہے. ہماری عدلیہ ہوئی, ہماری پارلیمنٹ ہوئی, ہمارے اور ادارے ہوئے, وہ ادارے جس دن آئین اور قانون کو سمجھنے لگیں گے اور آئین کی اس ملک میں اور قانون کی عزت ہو جائے گی, پھر یہ مسئلہ نہیں ہے. رہی بات اس کی, باجوہ صاحب نے فرمایا ان کی اسمبلی یا چیف منسٹر صاحب, میں یقین کریں چیف منسٹر صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں, مراد علی صاحب کی بہترین آدمی ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں ان کا کام ہی نہیں ہے, ان کا ڈومین ہی نہیں ہے یہ
کہ وہ ان کو ہیروئنچیوں کو پکڑیں گے یا پنکی کو پکڑیں گے. پنکی آتی ہے سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر میں. پنکی کا سارا جتنا بھی نظام ہے نا, وہ ایف آئی ہو گیا, نارکوٹک ہو گیا, اس میں صوبے کا کیا ہے؟ صوبہ بیچارہ اپنی روڈیں ہی صحیح کر پا رہا, صوبہ اپنی الجھنوں میں پڑا ہوا ہے, اپنے مسائل میں پڑا ہوا ہے, پیسے ہیں نہیں. تو میں صوبے کو اس میں بالکل بری ذمہ کر رہا ہوں. میں ان اداروں کی بات کر رہا ہوں جن اداروں کو ان کو پکڑنا چاہیے. مراد علی صاحب پوری اسمبلی میں سب اب سارے باہر آ کے کھڑے ہو جائیں نا کہ جی بس اب سارے ہم نے ہیروئنچی اور پنکیاں ختم کرنی ہے, کچھ نہیں ہوگا. ختم جنہوں نے کرنی ہے صرف ان کو میسج ہے پلیز آپ ختم کر. سسٹم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, جو بھی ہے خامیاں ہیں تو وہ چیزیں. لیکن سر اسپیشلی یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ تعلیمی اداروں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے, وہ ان کے ٹارگٹ پہ ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہماری نوجوان نسل ملک کا مستقبل ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے, بہت اچھا سوال کیا. انہوں نے پکڑے ہی اس کو ہے, وہ جاتے ہی وہاں پر ہیں جہاں پر ان کو پتا ہے کہ یہاں پر ہمارے سیل بھی ہوگی. اچھا یہ کنیکٹ بھی ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, ظاہر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. وہ کرتا ہے تو دوسرا بھی کرتا ہے, پھر تیسرا بھی کرتا ہے. تو تعلیمی, اچھا تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے, تقریباً کو 4-5 سال پہلے تعلیم اداروں باقاعدہ یہ ہوا تھا کہ ٹیسٹ ہونے لگے تھے. باقاعدہ ٹیسٹ ہوتے تھے 3-4-5 مہینے بعد میں, بچوں کے ٹیسٹ ہوتے تھے کیونکہ اس میں انوالو نہیں ہے. اور باقاعدہ ایک پیرنٹس میٹنگ میں نے خود اٹینڈ کی ہے. میرا بچہ بیبی اکیڈمی میں تھا تو ایک میٹنگ ہوئی تھی پیرنٹس اس کی ٹیچرز کی, اور اس میں بلا کے صرف وہ شامیر صاحب ہیں یا جو بھی ہیں اس کے مالک جو ہیں, انہوں نے باقاعدہ بلا کے پوری باقاعدہ پیرنٹس کو بلا کے کہا تھا دیکھیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ بھی بچوں پہ نظر رکھیں. سو ایک پارٹ اس کا یہ بھی ہے, بہت اچھا پارٹ ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بچہ اکیلے رات کو بند کر لیتا ہے دروازہ, موبائل پہ لگا ہوتا ہے. اب ٹھیک ہے موبائل پہ تو لڑکی سے ہی بات کر سکتا ہے لڑکا, اور لڑکا لڑکی سے, اور لڑکی لڑکے سے بات کر سکتا ہے. میں اس پہ نہیں بحث کر رہا کہ وہ کیا ہے, بٹ اس دوران یہ سب بھی ہوتا ہے کہ جی وہ کہیں اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر وہ اس چیز کی عادت ہو گئی, یا دوستوں کے جو ساتھ جو جانا ہوتا ہے, نہیں ماما کچھ بھی نہیں ہے, آج تو میرے دوست کی ایک تو یہ برتھ ڈے پارٹیوں سے میں تنگ آ گیا ہوں. ہر سیٹرڈے, اچھا وہ بچے جتنے پیدا ہوتے ہیں سیٹرڈے کو پیدا ہوتے ہیں. ڈیلیوری رائڈرز جو ہوتے ہیں جو کہ گھر پہ پہنچاتے ہیں, اب یہ ان کے ذریعے بھی یہ کام کیا ان کے ذریعے ہو رہا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے وہ پھینک کے چلے جاتے ہیں. بڑے گھروں میں کیا کرتے ہیں, وہ باقاعدہ بائک والا رائڈر ہوتا ہے, ایسے پھینک دیتا ہے اور فون کرتا ہے. پیمنٹ تو آن لائن آ جاتی ہے ان کے اکاؤنٹ میں, اب تو کرپٹو میں بھی آ جاتی ہے. بالکل ایسے, اب تو کرپٹو کی. تو یہ بیسکلی جہاں سے بند ہونا ہے, جس دن وہ سیریس ہو گئے اور بند کر دیا وہاں سے بند ہو جائے گی. وہاں سے جب تک لوزنگ رہے گی, لوزنگ سے مطلب ظاہر ہے تھوڑی کیئرلیس, میں ان کا الزام نہیں دے رہا, لیکن تھوڑی سی اگر کیئرلیس رہیں گے, کیونکہ مسائل اس ملک میں اتنے ہیں, میں آپ کو تھوڑا سا ان کا بھی مقدمہ لڑ لیتا ہوں. مسائل اس ملک میں اتنے ہیں کہ اس کے سامنے پنکی کچھ بھی نہیں نظر آتی, حالانکہ پنکی زہر ہے. پنکی نے ہمارے بچوں کو, باجوہ صاحب نے بالکل وجہ فرمایا کہ تعلیمی اداروں میں لڑکیوں اور لڑکوں تک پہنچانا, تو پنکی از اے سیریس میٹر. لیکن وہ بیچارے ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ, پیٹرول, فلانا, اس طرح وہ ہمارا پوری جو حکومت اور جو ادارے ہیں سب پھنسے ہوئے ہیں, تو وہ پھر پنکی کو سمجھتے ہیں. ہم یہی سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلیفون لائن پہ موجود ہیں ظفر جمیل شیخ صاحب, چیئرمین KHRM. السلام علیکم سر, بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر پہلے تو آپ کی آواز, پہلے مہمانوں کی آواز نہیں آ رہی تھی, اب مہمانوں کی آواز صحیح ہوئی ہے, تو آپ کی آواز بہت دور سے آ رہی ہے. سر سن پا رہے ہیں آپ مجھے؟ ہیلو جی ناظرین, ہم کوشش کریں گے کہ سر سے رابطہ بحال کر سکیں. ظفر جمیل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر اس وقت کراچی کی جو صورتحال ہے, کراچی سے لاہور تک منشیات کا جو پھیلتا ہوا جال ہے, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو, خاص طور پہ ہمارا نوجوان طبقہ اس کی لپیٹ میں ہے؟ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ آپ کے پروڈیوسر کی خوش دلی اور خوش اخلاقی ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں آ گیا. 3 روز سے چینل بنا رہے ہیں اس ٹاپک پہ, اور میں نے ریفیوز کر دیا تھا, جس کی سب سے بڑی وجہ ہے, مجھے جیسا بھی 2 دوست بول رہے تھے کہ ہمارا وہ نقار خانے میں طوطی کی آواز کیا کہ مصداق, ہم کچھ بھی بولتے رہے فرق نہیں پڑے گا. پہلی بات تو یہ پورا ملک صرف یہ کرائم نہیں, سر ٹاپکس تو اور بھی ہیں لیکن موضوع یہ چل رہا تھا, تو نہیں ہر قسم کے کرائم میں ہم لوگ جو ہیں بالکل ویل آف ہو چکے ہیں. اس کی سب سے بڑی اور آرگنائز کرائم, دیکھیں یہ کوکین پاکستان میں نہیں پیدا ہوتی, یہ کئی را مٹیریل مل کے پھر ایک فائن پروڈکٹ بنتی ہے کوکین, جو کہ سب سے مہنگی نشوں میں سے ایک نشہ ہوتا ہے. اور اس کے سارے را مٹیریل جس میں اوپیم ہوئی, آپ کی اور ڈفرینٹ چیزیں ہوئی, یہ سب بارڈر پار سے آتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز ہماری بارڈر سیکیورٹی فورسز کا کیا کام ہے, کیا ہے کہ بس خالی لوگوں کو پکڑنا, لوگوں کو مارنا, اس کے علاوہ
وہ 4 بندے آپ مار دیتے ہیں بارڈر کراس پہ دہشت گردی اس میں, اور یہ آپ کے یہاں فلٹر ہو کہ سینکڑوں بچے نہیں ہماری آئندہ نسل کو مار رہے ہیں یہ, تو ان کو پکڑنا زیادہ ذمہ داری ہے. اور دوسری چیز, وہ ایک امریکن کرمنل تھا, اس کو 38 ایئرس ایج میں 19 غالباً 48 یا سم ٹائم بیک اس کو سزائے موت کیپٹل پنشمنٹ دی گئی. اس کا قصور یہی تھا, اس نے جیل کے اندر رہ کے 5 کتابیں لکھ ڈالی قانون پر, جو آج بھی امریکہ میں مختلف اس میں ریفر کی جاتی ہیں کرمنل لاز کے اندر. اس کا بڑا پیٹرن جملہ تھا کہ کوئی بھی آرگنائز کرائم ایگزسٹ نہیں کر سکتا انلیس انٹل لا انفورسمنٹ ایجنسیز کرمنل کا ساتھ نہ دیں. وہی صورتحال آج پاکستان میں ہے. جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں, فیڈرل ہوں چاہے لوکل ہوں, ابھی ہمارے دوست مستثنا کر رہے تھے سندھ گورنمنٹ کو, سندھ پولیس کو, آپ کسی کو مستثنا نہیں کر سکتے. یہ ایک معمولی کانسٹیبل سے لے کے آپ کے فیڈرل ایجنسیز کی ٹاپ لیول تک کے لوگ انوالو ہیں, کیونکہ یہ کھربوں اربوں نہیں کھربوں کا بزنس ہے اور سب جگہ اس سے جا رہے ہیں. تو یہ آرگنائز کرائم بن گیا ہے. آرگنائز کرائم ایگزسٹ نہیں کر سکتا جب تک کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی اس کی پوچھ پناہی نہیں کر رہے, اور وہ کر رہی ہیں. تیسری بات, جوڈیشری آپ کے یہاں تباہ برباد کر دی گئی. اول تو پہلے ہی اخلاقی طور پہ کافی حد تک ہمارے یہاں دوسرے ملکوں کے مقابلے میں جوڈیشری تباہ رہی ہے. اس کو مزید موقع مل گیا کہ اس کو انڈر پارلیمنٹ کر کے اب کسی کام کا نہیں چھوڑا گیا. یہ تو سب سے پہلے ان جج صاحب کی ذمہ داری تھی جن کے سامنے ایک خاتون کیٹ واک کرتے ہوئے پورے کورٹ کی لابی کراس کر کے آئیں, جیسے وہ فلور پہ کیٹ واک کرنے نکلی ہیں, اور اندر داخل ہوں. ایک ہاتھ میں ان کے منرل واٹر کی بوٹل تھی, اور جو بھی ہیڈ کانسٹیبل تھا, انسپیکٹر سب انسپیکٹر جو بھی, اس نے بڑی ادب سے ان کو کورٹ کے دروازے کا راستہ دکھایا. پوری دنیا نے دیکھ رہا ہے نا چار دوست سے. جج صاحب کا پہلا کام ہی ہونا چاہیے, پوچھنا چاہیے تھا انسپیکٹر سب انسپیکٹر جو بھی لے کے آیا تھا کہ ایک اتنے سیریس کرائم کی ملزمہ ہے, یہ بغیر ہتھکڑی کے کیسے آ رہی ہے, اور آئی بغیر ہتھکڑی کے. تو ان کو سب انسپیکٹر اگر کوئی صحیح جج ہوتا تو اس کو اسی وقت ہر طرح سے مکمل برطرف کر کے نوکری سے اس کو ہتھکڑی پہنا دینا چاہیے تھا. تو یہ معذرت کے ساتھ جج کوریڈور میں تو کھڑے نہیں ہوتے, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں آپ سے یہ سوال بھی کرنا چاہوں گی کہ 28ویں ترمیم کے آنے کی بات ہو رہی ہے, اس کے تانے بانے اس صورتحال سے بھی ملتے نظر آ رہے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, جب 28ویں ترمیم نے آنا ہے اور جنہوں نے لانا ہے وہ لے آئیں گے. اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ کسی پنکی کو یا ٹنکی کو پکڑا جائے, پہلی بات نہیں ہے. اور اگر ہے بھی تو وہ بھی ایک ہماری مطلب وہ اخلاقی تنزلی ہے نا, جو ہر لحاظ سے اس ملک میں سرایت کر گئی ہے, پولیٹیکلی سرایت کر گئی ہے, ریلیجیسلی سرایت کر گئی ہے. تنزلی ہے بھائی, ایک کام آپ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ اس حق پر ہیں, آپ الگ اعلان کیجئے کہ ہاں بھائی نہیں, یہ صوبہ اور صوبہ صرف ایک صوبہ آپ کا چل رہا ہے جسے آپ پاکستان کہہ سکتے ہیں, وہ پنجاب. باقی 3 صوبے آپ کے غیر فعال ہیں ہر لحاظ سے. ایک کو دہشت گردی نظر کھا گئی ہے کے پی کو, باقی 2 صوبے بلوچستان اور سندھ ہر لحاظ سے غیر فعال. نہ یہاں آرٹیکل 2A کا نفاذ ہے, نہ آرٹیکل 2 سے لے کے 28 تک کسی بھی آپ کے ہیومن رائٹس کی کلاس کا نفاذ. اور تو کانسٹیٹیوشن آپ کا آلریڈی سبورٹ ہو چکا ہے, اب آپ کو کس چیز کا انتظار ہے؟ آرٹیکل 3 یا آرٹیکل 5 یہ پڑھ لے, وقت نہیں کہ اس کی تفصیل بتاؤں کیا ہے, پڑھ لی. اس کے تحت فیڈرل گورنمنٹ یا آرمی چیف جو جن کے پاس سب زیادہ اختیارات ہیں, یہ 3 آرٹیکل کو وہ کر کے آپ کے وہ نام نہاد آئین جو کہ لگتا ہے کہ صرف عوام کے لیے بنا ہے, عوام ان کے لیے نہیں بنے, وہ ٹوٹل فیل ہو چکا ہے. اس کو فیل کر کے آپ کوئی نیا طرز حکومت تلاش کیجئے. پریزیڈنشل گورنمنٹ دیکھیے, پارلیمنٹری سسٹم آپ کے یہاں پہلے ہی ناکارہ تھا, اور اس قوانین کو, اس آئین کو اپنے تابع کر کے 27 امینڈمنٹ میں سیاست دانوں نے اس کو بالکل ہی ناکارہ بنا دیا. تو آئین نام کی چیز تو آپ کے یہاں کے نافذ ہے ہی نہیں. پہلی بات تو جب تک بھلے 4 پیج کا آئین ہو, اگر اس کا نفاذ نہیں ہے, وہ نفاذ ہوگا تو وہ زیادہ افیکٹو ہے انسٹیڈ آف دیٹ کہ آپ ایک پوری آئین کی بک بنا لیں. یہ سب سے میرا اہم مطالبہ ہے ارباب اختیار سے
کہ اس آئین کو ختم کیا جائے اور کوئی نیا آئین دیکھا جائے, اور اس وقت تک کے لیے کوئی ٹیکنوکریٹ حکومت لا کے, اب بھی تحت الرجال نہیں ہے اس ملک کے اندر, آج بھی آپ کو ایماندار اور کمپیٹنٹ لوگ مل جائیں گے اگر آپ ایمانداری اور پوری دیانتداری کے ساتھ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ اس ملک کے لیے کام کریں. صرف نااہل سیاستدان نہیں رہ گئے ایک دو پارٹیوں والے کہ انہیں کو آپ ریپیٹ کرتے ہیں. تو میری دستبستہ درخواست ہے اہل اختیار کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ میں ڈائریکٹ بول رہا ہوں, آپ کو پورا اختیار ہے اور عوام آپ کے پیچھے ہے بالکل, جتنے حالات سیاستدانوں کو آپ کرتی ہیں کہ آپ کو یہ صحیح ایکشن لیجئے اور جہاں خرابی ہے بتا کے خرابی ہے اس کو ختم کیجئے, اور اس کی اچھائیاں تلاش کرنے کے لیے بہت اچھے لوگ چاروں صوبوں میں آج بھی آپ کو مل جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی پاکستان ایک یونٹ بن جائے, چاروں صوبے, 4 قبائل نہ رہیں بلکہ 5 قبائل, کراچی میں تو وہ آپ کے کئی قبائل مل کے یہ شہر بن رہا ہے, یہ وجہ سے بالکل غیر فعال ہے ہر لحاظ سے. ٹھیک, طاہر رضوی صاحب کی طرف آنا چاہوں گی. سر آپ نے تمام تر گفتگو سنی سر کی, کیا خلاصہ کریں گے سر کی گفتگو کے بعد؟ تھوڑا سا بعد اب ان سے اختلاف کروں گا. ٹھیک ہے, اختلاف یہ کروں گا کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ از ناٹ سولوشن. اختلاف یہ کروں گا کہ جی صدارتی نظام ناٹ سولوشن. دیکھیں آپ صدارتی نظام لے آئیں, ٹیکنوکریٹ لے آئیں, آپ فرشتے اتار دیں, جب تک آپ اس سسٹم کو صحیح, میں مطلب بہت اچھا ڈرائیور ہوں, زبردست ڈرائیور ہوں, اس کو گاڑی میں خراب دے دوں, وہ کیا کرے گا ڈرائیور؟ ڈرائیور مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے گاڑی خراب ہے, گاڑی کو صحیح کرنا پڑے گا. ڈرائیور تو بہت موجود ہے ماشاءاللہ. دیکھیں ہمارے سیاستدان, ظاہر اختلاف ہے مجھے کچھ سیاستدانوں سے, اور انہوں نے غلط کام کیے ہیں, انہوں نے آئین کو تباہ کرنے کے لیے پورا اپنا کردار ادا کیا ہے, انہوں نے اپنے پیسوں کی لالچ میں, اپنے اقتدار کی لالچ میں ملک کو تباہ کیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے تو جو ایک نظام ہوتا ہے جمہوریت کے نظام, سیاسی نظام, سینٹ, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, یہ سولوشن, یہی سولوشن ہے. سولوشن وہ نہیں ہے. ہاں جب آپ ووٹوں میں بے ایمانی کریں گے, ووٹ کسی کا ہوگا, لا کے کسی کو بٹھا دیں گے, پھر آپ صدر لے آئیں گے, پھر صدر آئے گا, صدر بھی ایسے ہی ہو جائے گا, وہ الیکٹڈ نہیں ہوگا, اس کو زبردستی الیکٹ کر کے لے آئیں گے, یا اس سسٹم میں بھی کوئی ایسے فلاز آپ چھوڑیں گے جو فلاز اس سسٹم میں, تو وہ بھی ناکام ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ ایک چیز سے میں متفق ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اچھی نیت سے, ہاں اچھی نیت سے ضرور کام ہونا چاہیے, بٹ جو صدارتی نظام ہے وہ بالکل کامیاب نہیں ہوگا پاکستان میں. دیکھیے پاکستان میں کتنے قسم کے لوگ ہیں, مطلب ظاہر ہے مختلف قومیں ہیں, مختلف مذہب ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, الگ الگ سوچوں کے لوگ ہیں. اگر ان کو نمائندگی نہیں ملے گی تو لیٹ سپوز ایکس جو قوم ہے اس کا صدر ہو گیا, تو وائی والا کہے گا کہ یار میں کیا کروں. ابھی تو یہ ہوتا ہے چلو ایک کا صدر ہوتا ہے, کسی کا سینٹ والا ہوتا ہے, کہ کہیں کسی کو صوبائی اسمبلی میں نمائندگی مل جاتی ہے. کوئی ایسی بھی قومیت ہے کہ اس کو 2 کی صوبائی کی سیٹیں مل گئی, تو وہ کہتا ہے نہیں یار چلو ہماری کہیں نہ کہیں سنوائی ہو جاتی ہے. وہاں جس سسٹم کو میرے سر بتا رہے تھے اس سسٹم میں تو بڑی پرابلم ہو جائے گی, کیونکہ وہ سسٹم کسی کا بھی نہیں ہوگا, اسے کوئی آن نہیں کرے گا, کیونکہ وہ پبلک کی سلیکشن سے نہیں آئے گا, وہ ووٹوں سے نہیں آئے گا. ہاں ووٹ ایمانداری سے ہو, یہ نہ ہو کہ میں نے بڑا پسینہ نکال کے ووٹ دینے گیا تھا, پھر میں نے دیکھا تو وہ کوئی اور جیت گیا. تو مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر جس دن یہ صحیح ہو گیا, ووٹ کا استعمال صحیح ہو گیا, حقیقی لوگوں کو جنہوں نے ووٹ دیا ہے, اب ان کے نمائندے چلیں ٹھیک ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں, میں نے کسی کو ووٹ دیا, وہ آدمی صحیح نہیں نکلا, بھائی نیکسٹ ٹائم تو نہیں دوں گا نا میں اسے, اور میں اسے جا کے 10 باتیں گھر پہ بھی سناؤں گا اس کے کہ جی میں نے آپ کو ووٹ دیا تھا. گاؤں دیہات میں تو لوگ پکڑ لیتے ہیں عید کے دن, جب ایم پی ایم این اے جاتے ہیں وہ عید کے دن پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی کیا کرنے آئے ہو, آج کیوں آئے ہو, جب میرے گھر میں میت ہوئی تھی اس وقت کیوں نہیں آئے تھے. وہاں اس طرح کی, کراچی میں تو نہیں ہوتا, کراچی میں تو 70-80 ہزاروں کا ایک کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے, اس میں 1.5 لاکھ بھی ہوتے ہیں, کسی میں 1 لاکھ, تو کراچی میں کلچر نہیں ہے. لیکن دوسری جگہوں پہ تو باقاعدہ پکڑتے ہیں وہ جا کے کہ میرے چاچا کا انتقال ہوا تھا تم آئے کیوں نہیں. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ پبلک کو ان لوگوں کو پکڑنے کا اور احتساب کا موقع مل جاتا ہے جو لوگ پبلک کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. یہ جب تک نہیں ہوگا صحیح, سسٹم سارے اچھے ہوتے ہیں, سسٹم چلانا, اور خاص طور پہ یہ جمہوریت والا کامیاب سسٹم ہے, ساری دنیا میں چل رہا ہے. یہ دوسرے ملکوں میں آپ دیکھیں کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے, جہاں پر بادشاہی نظام ہے کوئی کامیاب نہیں ہو رہا ہے اتنا, یہ سسٹم سب سے زیادہ کامیاب ہے. رزاق صاحب کی طرف آنا چاہوں گی. رزاق صاحب آپ نے بھی گفتگو سنی, طاہر صاحب کی بھی, ظفر جمیل شیخ صاحب کی, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی ظفر جمیل صاحب کی میں انہوں نے بہت جذبات میں کئی باتیں بہت خوبصورت بھی کی ہیں, بہت اچھی, لیکن جہاں تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آئین جو ہے اب بوسیدہ ہو گیا ہے اور اسے ختم کر دیا جائے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بہت محنت کر کے, بہت جدوجہد کر کے یہ 73 کا جو آئین اسمبلی سے جو پاس کروایا تھا, اس سے پہلے تو اس ملک میں آئین ہی نہیں تھا. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ آئین کے ساتھ کھڑی رہی ہے, اور اس آئین
کے ساتھ ہی ہم کھڑے رہیں گے اور اس کے لیے ہم ہماری قیادت نے قربانیاں دی ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی برداشت کی, محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی جان تک دے دی. تو دیکھیں ہم یہ آئین اگر آپ تہس نہس کر دیں گے تو پھر آپ کیسے چلائیں گے اس ملک کو؟ اس ملک کو چلانے کے لیے آپ کو کسی آئین کی ضرورت تو ہے. اگر ابھی بات کی جائے کہ جی بس سب کچھ تہس نہس کر دیں اور سیاستدانوں کو بھی ہٹا دیں اور ٹیکنوکریٹ لے آئیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ تجربات تو ہم کر چکے ہیں. کئی بار ایسا ہو چکا ہے جب ضیاء الحق صاحب نے آئین کو معطل کیا, سسپینڈ کیا, ہاں شورا بنائی انہوں نے. پھر آپ ابھی حالیہ ابھی تو کچھ ہی سال پہلے جو پرویز مشرف صاحب نے ایک جو ٹوپی ڈرامہ کیا تھا, انہوں نے بھی آئین کو سسپینڈ کیا تھا. اور پھر اس وقت کی عدلیہ, عوام اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی میدان میں آ کے جدوجہد کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین کو معطل کرنا ٹھیک نہیں ہے. آئین اپنی جگہ پر موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں, قوانین موجود ہیں, اس پر امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے, اس کو نکھارنے کی ضرورت ہے, اس کی صفائی کی ضرورت ہے, اس میں سزا اور جزا کا عمل ذرا اس میں سخت کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک کا آئین, اگر آپ اس ملک کے آئین کے خاتمے کی بات کرتے ہیں تو پھر تو نہ اس ملک میں جمہوریت ہوگی, نہ کوئی سیاسی جماعت ہوگی. تو یہ تجربے ہم کر چکے. 10 سال ضیاء الحق نے حکومت کی اس ملک میں, 10 سال ضیاء الحق صاحب نے کی, 10 سال ایوب خان صاحب. تو یہ تجربہ جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کے پاس آئین میں آپ کے آئین میں ہر چیز موجود ہے کہ جناب جو منشیات فروخت کرتا ہے اس کی سزا اور جزا کا وہاں پر موجود ہے. فعال کچھ نہیں ہے, نہیں فعال کرنے کی بالکل, اس سے میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق ہوں کہ اس پر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہے, کون سی رکاوٹ ہے. اس لیے سہولت کاروں کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت ہے. منشیات فروخت کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ان کے سہولت کار, چاہے وہ جتنے مرضی بااثر ہو. ظفر صاحب آپ بھی ساتھ رہے گا. رزاق بریک کا وقت ہو گیا. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے, کہیں مت جائیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. بہت ہی اہم موضوع پر بات چیت ہو رہی ہے. رزاق صاحب کی طرف ایک بار پھر سے آنا چاہوں گی. سر, ظفر جمیل شیخ صاحب کا کہنا ہے کہ آئین کی فعال ہونے یا نہ ہونے سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے چیزوں پر, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, آئین تو فعال ہے. آپ کا سینٹ موجود ہے, آپ کی چاروں صوبائی اسمبلیاں موجود ہیں, آپ کی قومی اسمبلی موجود ہے, سب کچھ تو موجود ہے, آپ کے لوکل باڈیز موجود ہیں. بات یہ ہے کہ وہ طاقت مند حلقے, میں رضوی صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں جن کی طرف انہوں نے اشارے کی. جب ایک پولیٹیشن بے گناہ پر, رانا ثناء اللہ کی میں بات کرتا ہوں, اس کے اوپر آپ نے 10 کلو ہیروئن کس نے ڈالی ڈالی آپ, وہ 10 کلو ہیروئن آئی کہاں سے تھی, وہ کون سی فیکٹری میں تیار ہوئی تھی, وہ کیوں ڈالی گئی, اور اگر وہ ڈالی گئی تو اس کی سزا کیوں نہیں ہوئی, پھر وہ کیوں بری ہوئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں خرابی ہے. اس کا ذمہ دار آپ آئین کو نہیں کہہ سکتے, اس کا ذمہ دار آپ جمہوریت کو نہیں کہہ سکتے. ہاں, ہم میں بھی خرابی ہے, اداروں میں بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں. اگر ایسے لوگ موجود نہ ہوتے تو اداروں کے لوگ پھر آج جیلوں میں نہ پڑے ہوتے جنرل فیض کی شکل میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر اس ملک کی سمت کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, عوام کو آسانیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پوائنٹ آ گیا آپ کا. ظفر صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. ظفر شمیل صاحب, ساری باتیں آپ سن رہے ہیں, آپ کا بھی تھوڑا سا موقف لینا چاہوں گی اس حوالے سے, کیا کہیں گے؟ پہلے تو یہ محترم دوست نے فرمایا کہ بھٹو تک آئین ہی نہیں تھا, تو اس کے انڈیکیٹر دیکھ لیں آپ, 48 سے لے کے 71 تک کے اقتصادی انڈیکیٹر, اخلاقی انڈیکیٹر, معاشی انڈیکیٹر سب اوپر جاتے تھے, کبھی ڈکلائن نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا, آپ نے آئین دیا, بہت اچھی بات ہے, ملک کا آئین ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن پہلے دن سے نہیں. سب سے پہلی امینڈمنٹ ہی بھٹو صاحب نے کی تھی آئین کے اندر, اپنے مفادات کے اندر ہی. اب سیاسی معاملات پہ سب چیز لمبی ہو جائیں گی آپ کا پروگرام. میں نے آئین کی 3 آرٹیکل خالی ریفر کیے ہیں. 2 کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے سے جو مطابقت نہیں رکھتا وہ آپ کے آگے قانونی نہیں ہوتا.
اب قرآن و سنت میں کہیں پہ آئے کہ صدر پاکستان کو مکمل استثنا ہوگا یا کسی اور آپ کے وردی والوں کے تاحیات استثنا ہوگا، اور وہ صدر اعظم جن کے اوپر پہلی درجنوں نہیں بلکہ 50 سے اوپر میں خیال سے کرمنل کیسز اور کرپشن کے کیسز چل چکے ہوں، ان کو آپ استثنا دیتے ہیں؟ یہ کون سی قرآن میں ہے، کس سنت میں ہے؟ تو آئین تو 2A سے ہی غیر فعال کر دیا کیونکہ وہ 2A ہی امپلیمنٹ نہیں ہے۔ کس قرآن میں اور کس سنت میں یا کس حدیث میں آیا ہے کہ وزیر اور صدر اعظم، وزیر اعظم، صدر پاکستان بحیثیت آفس میں رہتی ہوئے کوئی بھی بڑے سے بڑا کرائم کر جائیں ان کو عدالت میں نہیں بلایا جا سکتا؟ کب ہوا؟ پوری اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں خلیفہ وقت کے کپڑے کھینچ لیے گئے کہ ایک ایکٹر چادر تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو یہ ہے قرآن اور سنت، ایسا اس میں غالباً 248 ہے یا 245 ہے جس میں صدر کو، وزرائے اعلیٰ کو، سب کو استثنا ہے۔ کہاں کس میں ہوتا ہے؟ تو آئین، آپ کی آئین کی بیسک چیز ہی غلط ہے پہلے دن سے۔ اگر پہلے دن سے ہی ہے تو جب آپ نے ایک بنیادی غلط رکھی ہے، مضبوط نہیں رکھی ہے، تو کیسے چلے گا؟ تیسری بات، 1973 سے آج تک کتنے برس ہو گئے؟ 50-60 سال ہو گئے۔ مجھے آپ خالی 6 مہینے بتا دیجئے کہ جو آئین واقعی طور پہ افیکٹو نظر آ رہا ہو فار دی بینیفٹ آف پاکستان ماسز، کبھی نہیں ہوا۔ کوئی 6 مہینے کا 3 مہینے آپ بتا دیے کہ اس نے بہت ہی، اس آئین کی وجہ سے دیکھیں عوام جو ہے تو اتنی سمجھے خوشحال ہو گئی یا کچھ اخلاق ہو گئی یا ملک ہمارا ترقی کر گیا۔ کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا۔ تو اس لحاظ سے بول رہا ہوں تو آئین تو آپ کا پہلے دن سے انفیکٹو ہے۔ اس کی جگہ اب چوتھی بات بول رہے ہیں کہ نہ صدارتی نظام فعال ہے۔ جبلا سب سے بڑا صدارتی نظام امریکہ میں ہے، اور آپ کی انفارمیشن بتاؤں 400 سے زیادہ وہاں پہ انٹیلیکٹ بولی جاتی ہیں، زبانیں 400 سے زیادہ، اور 177 وہ ہیں جو وہاں کی لوکل زبانیں ہیں۔ کبھی کسی سے سنا آپ نے کہ نہیں یہاں پہ خالی ٹیکسن بولی جائے گی، یہاں پہ خالی جو ہے تو نیو یارکن بولی جائے گی، یا نیو یارکن کے 2 اگر منسٹر ہوں گے تو ٹیکسن 4 ہونے چاہیے تاکہ بیلنس ہو؟ تو یہ ہوتا ہے صدارتی نظام اور عوامی خدمت کرنے والے کہ عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ ہمارے یہاں سب سے بڑی رکاوٹ یہ صوبائی ہے، صوبائیت ہے ہمارے یہاں کی، کہ میرا پرائم منسٹر ہوگا تو آپ کا صدر یہ کہے کہ آپ نے آئین تو وہیں آپ نے غیر فعال کر دی، جبکہ آئین کہتا ہے کہ ایکویلٹی، ہر آدمی ایکول ہوگا۔ ڈیموکریسی کا مطلب ہی کہ آدمی ایکول ہوگا، آپ کے فریڈم آف اسپیچ ہوگی، فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا، جو کہیں نہیں ہے آپ کے یہاں۔ ابھی آپ 2 جملے غلط بول دیجئے کسی خاص ادارے کی، دیکھیے کل آپ یہ پروگرام چلا سکیں اگر تو از اٹ کالڈ آئین؟ اسی کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں فار دی بینیفٹ آف ماسز؟ ڈیفینیٹلی ناٹ۔ تو صرف وہ آئین کی وہ کرتے ہیں مطابقت، آئین کا فیور کرتے ہیں جو اس آئین کے پچھلے 30-40 سال سے بینیفیشری چلے آ رہے ہیں۔ اگر آئین کی جگہ بھلے 4 پیج کا آپ کا کوئی ضابطہ اخلاق ہوتا اور حکومتیں صحیح چل رہی ہوتی ہیں، عوام تک اس کے فوائد پہنچ رہے ہوتے، آج کوئی 4 پیج کے آئین کو کوئی برا نہیں کہتا اور اس کو بالکل ایک مقدس کتاب کی طرح پوجا جاتا اگر وہ ڈیلیور کر رہا ہوتا عوام کو۔ آپ بتا دیں بیٹھے حکومت میں، آپ کو مجھے بغیر صاحب کا تعلق کسی پارٹی سے بتایا، آپ بتا دیں اتنے برس سے 18واں سال تو آپ کو جا رہا ہے، آپ بتائیے عوام کے بینیفٹ میں پیپلز پارٹی میں کیا؟ سندھ تو چھوڑ دی ہوں تو بدترین ہے، میں ایک چپے سے جا رہا ہوتا ہے۔ کراچی میں بتا دیے 18 سال میں کس عام آدمی کی آپ نے حالت بہتر بنائی؟ ماں سوائے سیاست دانوں کے، ماں سوائے جوڈیشری کے، اور ماں سوائے پولیس کے اور کرپٹ پولیس کے، نہیں، کس کی حالت اس میں بہتر جو ہے وہ آئین کا تو قصور نہیں ہے نا، میں اپنا قصور مانتا ہوں، پارٹی کا قصور مانتا ہوں، اس میں آئین کا کیا قصور ہے؟ جی اچھا، جی طاہر رضوی صاحب سے یہ ہے کہ اس آئین کے تحت آپ لوگ 100 افراد کے لگ بھگ بیٹھے ہوئے اسمبلی کے اندر، اسی کے تحت، اور اس آئین کے تحت آپ نے آواز نہیں اٹھائی کہ فارم 45 والے آئے یا فارم 47 والے آئے، یہ قصور آئے آئین ڈیلیور نہیں کر رہا۔ آئین کا قصور نہیں ہے، آئین ڈیلیور نہیں کر رہا ہے، غیر فعال ہے۔ جب سے نافذ کیا گیا جب سے تقریباً غیر فعال ہے۔ میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں، فعال کر دیجیے ٹھیک ہے، آئین میں چیزیں کیسے استثنا نکالیے، 245 نکالیے، کسی کو استثنا نہیں ہوگا، وہ بھلے وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، چاہے صدر پاکستان جو کرے گا اس کو وزیر اعظم ہاؤس سے پکڑ کے ایک عام سپاہی لے کر آئے گا عدالت کے سامنے، لگائیے۔ یہ آپ کا آئین کہتا ہے، آئین کی نص یہی ہے۔ اگر یہ آپ نافذ کر سکتے ہیں سارے استثنا نکال کے، آئیے سب سے پہلے ہم
سب سے پہلے کراچی حقوق ریسٹوریشن فورم جو ہے تو آپ کو آئین کو چومتے ہوئے آگے سے چلے گی آپ کے ساتھ، اور جو بھی اس آئین پر قائم رہے گا اس کو سر آنکھوں میں بٹھائے گی. چلیے نافذ کیجیے آپ اس آئین کو. ظفر صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا. طاہر رضوی صاحب کی جانب بڑھنا چاہوں گی. سر ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ جو پچھلے 3 سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ فارم کون 45 ہے اور کون 47، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پہلے تو ظفر صاحب میں آپ کی ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. وہ یہ آپ نے فرمایا کہ امریکہ سب سے بڑا دنیا کا ملک ہے اور وہاں پہ صدارتی نظام کامیاب ہے. تو پہلی بات تو میں تمام وزرائے اعظم اور صدر کا احترام کرتا ہوں، اور مجھے چینل میں بیٹھا ہوں مجھے احترام کرنا بھی چاہیے. تو میں صدر امریکہ کا بہت احترام کرتا ہوں. لیکن جس طرح امریکہ میں صدارتی نظام فیل ہوا ہے اور جس طرح امریکہ کے صدر نے اس وقت پوری دنیا کو تہو بالا کر دیا ہے، اور وہاں پر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو روکنے والا نہیں ہے، وہ صبح کچھ کہتے ہیں شام کو کچھ کہتے ہیں، تو ان کا فیلئر تو نظر آ گیا. جو امریکہ جا رہا تھا ماگا بننے، میک امریکہ گریٹ اگین، وہ میک امریکہ میں ڈیگریڈ نہیں کہوں گا، ملک میں اس کی تعظیم کرتا ہوں، مگر امریکہ کی جو ایک ساتھ تھی نا وہ صدارتی نظام نے میرا خیال ہے بالکل برابر کر دی ہے، اور پوری دنیا میں امریکہ کے جو نظام تھا اس کو بہت بڑا جھٹکا پہنچا ہے. پہلا جواب یہ. دوسرا جواب کہہ رہے ہیں آئین نہیں، آئین ابھی بھی موجود ہے. لیکن میں باجوہ صاحب کو ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کروں گا. دیکھیں آئین بنا تھا 73 میں، ذوالفقار علی بھٹو نے واقعی بڑی محنت سے بنایا تھا، اور اس آئین کی پاسداری نواز شریف صاحب سے میرے اختلافات ہیں، بے نظیر صاحبہ نے بھی کی، نواز شریف انہوں نے پھر وہ ایک جمہوریت کا معاہدہ کیا تھا، وہ بھی آئین کے تحت تھا. مگر ابھی جو ظاہر ہے میں اس میں بلاول صاحب کو تھوڑا سا کہوں گا، جب کمرے میں سوچتے ہوں گے کہ یار نانا کے ساتھ کیا ہوا تھا، بھائی جو ہو رہا ہے ہونے دو، خام خام میں نانا اس طرف چلے گئے تھے تو بیچارے کہاں چڑھ گئے، تو اس سے بہتر ہے اس کے بعد 28ویں تو 27ویں آئین کا بیڑا غرق کیا ہے ترمیموں نے. آئین ہمارا آج بھی بہت اچھا ہے، آئین کا انجن بٹھا دیا گیا ہے، وہ ایک ڈھانچے کی شکل میں رکھا ہوا ہے. آج بھی اگر اس کے انجن کی اوورالنگ کر دی جائے، یہ ترامیم واپس ہو اور وہ اس حالت میں بحال کر دیا جائے، تو آپ یقین کریں نہ پیپلز پارٹی کا کوئی قصور ہے اس کے اندر، نہ مسلم لیگ نواز کا ہے، نہ وہ قاسم کے ابا کی پارٹی کا ہے، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. قصور ان کا ہے جنہوں نے اس آئین کو دھڑا دھڑ ترامیم کر کے پہلے 18ویں 27ویں 19ویں 20ویں اس آئین کا بیڑا غرق کر دیا. اور خاص طور پہ ابھی جو یہ آگے پیچھے ترامیم ہوئی ہے ان میں تو بالکل بہت برا حال ہوا. تو دعا کریں کہ وہ آئین بہت اچھا ہے، اس آئین کو اس کی حالت میں بحال کر دیا جائے تو انشاءاللہ سارے مسائل ہمارے حل ہوں گے. ابھی بھی ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے. ہاں آپ بالکل صحیح باتیں کر رہے ہیں. یہاں میں ظفر صاحب آپ سے ایگری بھی کروں گا، اور یقین کریں آپ سے بات کرنے کا مزہ بھی آ رہا ہے. آپ کی بات یہ بالکل بجائے کہ واقعی آئین بالکل اس طرح کا ہو گیا کہ جیسے وہ کسی کام کا نہیں، مگر آئین آج بھی موجود ہے الحمدللہ. نہ کسی نے سسپینڈ کیا ہے، نہ آئین کو کسی نے وہ کیا ہے. وہ تھوڑی بہت جو ہوئی ہے خلاف ورزیاں آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں ہوتا ہے 10 سال بعد، پھر آج جو توڑ رہے ہیں کل وہ انہیں پھوڑ رہے ہوں گے لوگ. تو یہ سب چیزیں ہمارے سسٹم میں ہیں. ہمارے 10-15 سال 20 سال بعد، بھٹو صاحب کا 40 سال بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ جوڈیشنل کلنگ تھی ان کی. تو اسی طرح 20 سال بعد 30 سال بعد جو آج غلط کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے 5 سال بعد، ہو سکتا ہے 2 سال بعد سب سامنے آ جائے گا. صرف ہم دعا کرتے ہیں. ہم لوگ تو ظفر صاحب آپ میں ہم لوگ تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے اس ملک کی اس چیزوں سے، عوام کو تکلیف ہو رہی ہے، عام آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے. اشرافیہ آج بھی 22 گاڑیوں کے ساتھ جا رہی تھی، کل بھی 22 گاڑیوں کے ساتھ جائے گی. وہی جھنڈے والی گاڑی ہوگی. جج صاحب کی گاڑی پہ الگ جھنڈا لگا ہوتا ہے، وزیر صاحب کی گاڑی پہ الگ جھنڈا لگا ہوتا ہے، دوسروں وہ جھنڈے والی گاڑیاں چلتی رہیں گی. ہم لوگ جو ہے نا وہ ڈنڈے کھاتے رہیں گے. بس ہمارے نصیب میں یہ فی الحال. رزاق صاحب کی جانب آنا چاہوں گی. رزاق صاحب کیا کہیں گے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال خاصی جو ہے وہ تشویشناک ہے. عوام سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک ایز اے ورکر سیاسی کارکن آپ دیکھیں کہ مہنگائی نے جس قدر سر آپ لوگوں کو، وفاق کی بات کر رہے ہیں صوبائی سندھ کی بات؟ میں وفاق کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وفاق کے پاس ہی سارے اختیارات ہیں. پیٹرول مہنگا کرنے کا اختیار سندھ میں تو سر دودھ کی نہریں نہیں. ایسا بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. میں اگر مہنگائی کو روکنا سندھ حکومت کی ذمہ داری ہوتی، روزگار دینا سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی، تو میں ضرور ان پر بھی تنقید کرتا. لیکن دیکھیں اب جو پیٹرول اور بجلی کے جو ریٹس ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ کوئی بات بنتی ہے کہ 200 روپے پر جو ہے انہوں نے ایک منتھ میں جو ہے پیٹرول کو مہنگا کر دیا. سر صرف پیٹرول اور بجلی کی تو بات ہی نہیں ہے، جو بنیادی سہولتیں ہیں جو کہ عام عوام کا حق ہے وہ بھی ان کو میسر نہیں. اگر کراچی کے شہریوں کی بات کی جائے، دیکھیں جی اگر ہم کراچی کے شہریوں کی سہولت کی بات کریں تو کراچی کے شہریوں کی سہولت کے لیے تو بڑے بڑے پروجیکٹ ہم نے شروع کیے.
ہم نے جو ہے یہ شاعرہ بھٹو بنائی ہے، آپ جا کے دیکھیں. اگر صرف شاعرہ بھٹو کی تو بات میں ہم نہیں کر سکتے، ہم اگر عام عوام کی ہم نے تو مین یونیورسٹی روڈ بھی بنا رہے ہیں، وہ بھی بن رہی ہے. لیکن دیکھیں علاج کے لیے تو ان کو جی علاج کے لیے بہت ساری چیزیں جی نہیں، ہمارا علاج جتنا اچھا علاج سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں ایسا تو کسی بھی صوبے میں نہیں ہے. صرف ایک چیز، صرف سر ہر انسان تو دل کا مریض نہیں ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. آپ ہمارا جو سول اسپتال میں ٹراما سینٹر دیکھیں، وہ دل کا تو نہیں ہے، وہ تو ٹوٹل ہیلتھ کا ایک پروجیکٹ ہے بہت بڑا. اس میں ایکسیڈنٹ ہے، قتل ہے، قطاریں لگی ہوتی ہیں، لوگ بے آسرا نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب آپ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. وہاں رش ہے، رش اس لیے ہے کہ کراچی کی اپنی آبادی کوئی 4 کروڑ کے قریب ہے، پھر اس میں بلوچستان کے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، اس میں افغانستان کے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اندرون سندھ کے لوگوں کے علاوہ ہمیں دیگر صوبوں کا بھی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. اگر میں اپنے آپ کو ایک عام عوام کی طرح پیش کروں کہ میں ایک عام عواموں میں سڑک پہ نکلوں، میرا موبائل چھن جاتا ہے، یا ہم اگر اللہ نہ کرے ٹریفک کی بات کریں تو کوئی نہ کوئی حادثہ یا ہوتے رہتے ہیں کراچی میں ٹریفک حادثہ، اس چیز کو کس طرح بچے گٹر میں گر جاتے ہیں، گٹر کے ڈھکن نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ یہ اگر منشیات کی مکمل روک تھام کر دی جائے تو یہ کیا پیتے ہیں، یہ کوکینگ ہے، اللہ جانے کیا نام ہے، ہیروئن ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ گٹروں کے ڈھکن اٹھا لیتے ہیں. یہ بہت اس شہر کو بہت زیادہ نقصان یہ لوگ کر رہے ہیں. اگر منشیات کی روک تھام کی گئی اور انہیں گرفتار کیا گیا. آپ پیپلز پارٹی چیئرمین سے اپیل کریں میرے پروگرام کے تھرو کہ وہ ان سب چیزوں نہیں، اس پر تو کام شروع ہو گیا ہے. دیکھیں منشیات پہ جس تیزی سے کراچی میں کام شروع ہو گیا، اور الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ خاتمے کی طرف جا رہے ہیں. اور جتنے بڑے بڑے کراچی میں منشیات کے جو سر، میرا خیال ہے کہ منشیات کی ترسیل پہ کام شروع ہو گیا ہے، تیزی آ گئی ہے اس میں. نہیں ایسی بات نہیں ہے، منشیات کے خاتمے پر کام شروع ہو گیا. اب کیونکہ اس میں اہم لوگوں کے بچے بھی جو ہیں نا وہ مارے گئے ہیں، اس میں مرڈر ہوئے ہیں، وہ قتل ہوئے ہیں، سمجھو. اب انہیں احساس ہوا کہ سب کے بچے کیسے ہیں، تو اب میرا خیال ہے کہ منشیات کا خاتمہ عنقریب آپ دیکھیں گے. بالکل سر، عام لوگوں کی تو میں بات ہی نہیں کری، میں تو ایک عام عوام کی ترجمانی کر رہی ہوں. عام عوام کے لیے یہ ملک بنا تھا، لیکن یہ عام عوام کا ملک نہیں ہے. ظفر جمیل شیخ صاحب کی جانب جانا چاہوں گی. سر، سن رہے تمام تر گفتگو، کیا کہیں گے؟ نہیں، میرے محترم دوست یہ پارٹی والے نے بالکل درست کہا کہ عام عوام نہیں، کچھ اہم لوگ بھی گئے ہیں منشیات میں گزشتہ دنوں، جس کی پاداش میں تھوڑا سا کریک ڈاؤن دکھایا گیا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جیسے ایان علی آئی اور دکھائی گئی اور غائب ہو گئی، کہاں گئی، کدھر گئی، تو ایسی کچھ ان کے ساتھ بھی ہوگا. ابھی تک کا جو ریکارڈ ہے پاکستان کا اور سندھ کا، تو دعا تو میری یہی ہے کہ واقعی اختتام پذیر ہو. ہمارے بھی بچے اس شہر میں، اور وہ بھی اللہ نہ کر کر اس زہر کو لے سکتے ہیں، تو بالکل اس کا اختتام ہونا چاہیے. دیر کی مہرباں آتے آتے، وہ بڑا اچھا شعر ہے کہ اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ حائز دودھ پشیماں کا پشیماں ہونا. ظفر جمیل شیخ صاحب، سندھ کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ منشیات کو ختم کرنے کا آپ ہی طرف سے اقدام ہے، یہ محترمہ کو پکڑنے کا تو بہت کچھ آئین ہے، اور میری دعا ہے کہ ظفر صاحب ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے. سندھ کے بنیادی مسائل کے حوالے سے آخر مسئلہ ہے کہاں؟ ایڈمنسٹریٹو کا مسئلہ ہے، کرپشن کا مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ سندھ کا ہے یا نیت کا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، جہاں تک انٹیریئر سندھ کا تعلق ہے، وہ سمجھیے کہ وہ جین کا مسئلہ ہے. ان کے جین میں ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے علاقے میں کام کریں. ٹھیک ہے نا، جو بھی سیاسی پارٹی کام کرتی ہے سندھ میں، اس کے اچھا اندرون سندھ بیچارے لوگوں کو اتنا عادی کرتی ہے تکالیف کا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی کہ ہم کو تکلیف پہنچ رہی ہے. اب لے دے کے کچھ باشعور شہر کراچی کا تھا، تو وہ بھی اب نواب شاہ اور لاڑکانہ اور جڈو کی مقام تک انفراسٹرکچر کو تو پہنچا دیا ہے، اور ذہنی طور پہ بھی سب تک پہنچا دیا ہے کہ اب عام عوام جہاں تھوڑے نقصان پہ سڑکوں پہ آ جاتی تھی، وہ بھی برداشت کرنا شروع کر گئی انٹیریئر سندھ کے بیچارے عام عوام کی طرح. تو سب سے پہلا فطور تو نیت کا ہے، حکومت وقت کا سندھ کے اندر. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ان کا کرپشن ہے، جو کہ بالکل عیاں ہے، ہر زاویے سے عواں ہیں، لوگ بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لیکن اس پہ کوئی کان نہیں دھر رہا. اور تیسری انکمپیٹنسی بھی ہے. اگر کوئی 1-2 منسٹر کام کرنا چاہتے ہیں تو بیچاروں کی اتنی
कॉम्पिटेंसी नहीं, और प्लस उनका तो फ्री हैंड नहीं। मुझे पता है, मैं नाम ले सकता हूँ, नाम लेना चाहता, वो वाकई कराची के लिए काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके हाथ पकड़े वो ऊपर से कितने बेचारे जिस हद तक हाथ खोल के काम कर सकते हैं कर लेते हैं, विच इज नॉट इनफ फॉर कराची। जितना बर्बाद कर दिया कराची को, उसके लिए तो 24 घंटे काम करने की और 100% कैबिनेट को काम करने की जरूरत है कराची और अंदरून सिंध के लिए। वो ज्यादा काम करना शुरू करता है बेचारा, बच्चे का ये नहीं कहता कि बच्चे का गला छोड़ दो, उसको दूध नहीं दे सकता मैं, वो इस मुल्क में होता आ रहा है। अगर अवाम की जरूरत है तो आप उसको उसकी जरूरत पूरी कीजिए, न कि एक तो पहली जैसे कहिए कि फितरतन हम ये भी एक अलमी है हमारी पूरी अवाम से माजरत के साथ कि फितरतन हम कायल पैदा हुए हैं दूसरी अक़वाम के मुकाबले में। ऊपर से आप लॉकडाउन लगा कि हमको और काम करने के काबिल नहीं छोड़िए आप। तो मैंने तो पहले दिन इख्तलाफ किया था, मैंने कहा कि जो भी है एक चीज, दूसरी चीज आप फ्यूल बचाने के लिए कर रहे हैं। आपके पड़ोस में कहीं फ्यूल महंगा नहीं हुआ, जंग आपके यहाँ हुई नहीं है तो आपने जंग के लिए फ्यूल महंगा कर दिया। 150 रुपए की लेवी आप किस हिसाब में लगा रहे हैं? बार बार कह रहा हूँ लेवी को हटाया जाए, और ये लेवी में वो पैसे भी हैं जो जब मरहूम ईस्ट पाकिस्तान हमारे साथ था, उसके जो फ्लड रिलीफ फंड के जो 1 रुपए 2 रुपए बढ़ाए जाते थे वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, वो पैसे भी आज तक लगे हुए हैं आपके इस लेवी के अंदर। और ये लेवी वो है जिसका 1 रुपये का बेनिफिट किसी सूबे के अवाम को नहीं जाता, टोटल आपके अय्याशियों के लिए लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो भी हो फेडरल गवर्नमेंट। तो लेवी बिल्कुल इलीगल है, इस पर हम पेपर लिख चुके हैं, लेवी इलीगल है, सारे टैक्सेज इलीगल हैं, वो आप निकालिए। इट्स एन एसेंशियल कमोडिटी, इस पर तो ड्यूटी भी नहीं होनी चाहिए, सब निकाल के आप आवाम तक उसको पहुंच। बहुत शुक्रिया ज़फ़र जमीर शेख साहब, आपका कमेंट आ गया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा, वक्त बहुत मुख्तसर सा हमारे पास। अपने शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह मंडे फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए प्रोग्राम 2 टोक।